शुक्रिया डॉक्टर कैम्बल आपके खिताब देने का। अब मेरे भाई सबील अहमद अगले मुकर्रर डॉक्टर जाकिर नाइक का तारुफ आपके सामने पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं एक ऐसे साहिब इल्म व हिकमत का तारुफ करा रहा हूं, डॉक्टर जाकिर अब्दुल करीम नाइक। इनकी उम्र 34 साल है। आप इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन बॉम्बे हिंदुस्तान के सदर हैं। अगरचे पेशे के एतबार से वो डॉक्टर हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक एक मुकर्रर के तौर पर जाने जाते हैं जो इस्लामी नुक्ता नजर पेश करने में कमाल महारत रखते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक इस्लाम के बारे में शकूक व शुबहात को रफा दफा करते हैं। वो दलील, मंतक और साइंसी हकाइक के हवाले से कुरान, हदीस और इसी तरह दूसरी मजहबी किताबों में पाए गए शकूक व शुबहात और अबहाम को दूर करते हैं। वो अपने नाकिदाना तज्जियों और खिताबात के बाद अवाम की तरफ से उठाए गए मुश्किल तरीन सवालात के जवाबात देने के लिए बहुत पसंद किए जाते हैं। पिछले कई सालों से वो हिंदुस्तान में बहुत से अवामी खुतबात दे चुके हैं। इसके अलावा वो दुनिया में 700 से जायद लेक्चर दे चुके हैं। उन्होंने इस्लाम और तकाबुल अदियान पर कई किताबें लिखी हैं और इसी तरह दीगर मुमालिक के मुख्तलिफ मजहबी स्कॉलर्स के साथ मिलकर मुताद्दिद बहसों मुबाहिसों और मजहबी मजाकरों में शिरकत फरमा चुके हैं। मैं ये ऐलान करने की इजाजत चाहता हूं कि दोनों मुकर्ररों की तकरीरों के बाद और उनके एक दूसरे को जवाबी दौर के बाद हम सवालात और जवाबात का एक दौर शुरू करेंगे। जो लोग देर से आए हैं वो याद रखें कि हम उनके सवालात माइक पर और इंडेक्स कार्ड पर लेंगे। खवातीनो हजरात, मैं दावत देता हूं डॉक्टर जाकिर नाइक को कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सनुरिहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यना लहुम अन्नहु हक़ अवलम यक्फ़ि बिरब्बिका अन्नहुम अला कुल्लि शैइन शहीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम डॉक्टर विलियम कैम्बल, डॉक्टर मज़ाकिस, डॉक्टर जमाल बदवी, भाई सैमुअल नोमान, डॉक्टर मोहम्मद नाइक, मेरे मोहतरम बुजुर्गों और मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, सबको इस्लामी तरीके से मैं खुशामदीद कहता हूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमतें और बरकतें नाजिल हों अल्लाह सुब्हानहू तआला की आप सब पर। उन्वान है आज के मुज़ाकरे का कुरान और बाइबल साइंस की रोशनी में। कुरान मजीद हतमी और आखिरी आसमानी किताब है जो कि भेजी गई अल्लाह के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। किसी भी किताब के लिए अगर अल्लाह का कलाम होने का दावा किया जाए तो इस किताब को वक्त के इम्तिहान के मयार पर पूरा उतरना चाहिए। पुराने जमानों का दौर वो मौजज़ों का दौर था। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक मौजज़ों का मौजज़ा है। और फिर अदब और शायरी का दौर आया और मुस्लिम और गैर मुस्लिम मानते हैं कुरान पूरी जमीन पर पाया जाने वाला अजीम अदबी शाकार है। मगर आज का दौर तो साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है। तो आइए देखते हैं कुरान करीम जदीद साइंस से हम आहंगी रखता है या कि नहीं रखता। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा साइंस मजहब के बगैर लंगड़ी है और मजहब साइंस के बगैर अंधा है। मैं आपको बताऊंगा कि ये कुरान करीम कोई साइंस की किताब नहीं है, SCIENCE, बल्कि ये तो सिर्फ साइंस SIGNS यानी अलामात की किताब है।
اور اس میں 6000 نشانیاں ہیں، یعنی آیات، 1000 سے زیادہ نشانیاں سائنس سے متعلق ہیں۔ میں سائنس کے صرف ان حقائق کا تذکرہ کروں گا جو مسلم شدہ ہیں۔ میں قطعاً ان سائنسی مفروضوں یا نظریات کے متعلق بات نہیں کروں گا جو کسی ثبوت کے بغیر محض قیاس آرائیوں پر مبنی ہے، کیونکہ سائنس کو خود ہی متعدد مرتبہ اپنے آپ ہی کو خود بخود ہی جھٹلانا پڑا ہے۔ ڈاکٹر ولیم کیمبل، جنہوں نے ڈاکٹر مورس بکاری کا حوالہ دیا قرآن اور بائبل تاریخ اور سائنس کی روشنی میں، وہ اپنی اس کتاب میں انداز کو 2 قسموں میں بتاتے ہیں۔ ایک ہے مطابقت والا، جس سے انسان کسی آسمانی کتاب اور سائنس کے درمیان موافقت ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جبکہ دوسرا اندازہ ہے ٹکراؤ والا، جس میں انسان مساوی کتاب کے درمیان ٹکراؤ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ڈاکٹر کیمبل نے یہ فرض نبھایا، لیکن جہاں تک قرآن مجید کا تعلق ہے، اس سے ہٹ کر کہ کوئی شخص موافقت کی راہ اپناتا ہے یا پھر تصادم کا راستہ، اگر آپ منطق پر کار فرما ہے تو ایک برحق منطقی وضاحت دینے کے بعد کوئی ایک بھی شخص قرآن کی کسی ایک آیت کو بھی جدید سائنس کے ساتھ متصادم ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر ولیم کیمبل نے تو قرآن کی کئی سائنسی غلطیوں کی نشاندہی کی ہے۔ میری یہ مکمل ذمہ داری ہے کہ میں ان الزامات کا مکمل طور پر جواب دوں۔ انہوں نے جو پہلے خطاب کرنے کو ترجیح دی، میں اپنی تقریر میں ان الزامات کو رد کروں گا۔ ان کی تقریر کے اہم حصے علم جینن اور علم ارضیات کے متعلق گفتگو کروں گا، اور میں انشاءاللہ دیگر امور پر دوران بحث اپنی معلومات کے مطابق دلائل دوں گا۔ میں نے دونوں کام نپٹانے ہیں، میں موضوع کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا۔ آج کا موضوع ہے قرآن اور بائبل سائنس کی روشنی میں۔ میں ایک کتاب پر بات نہیں کروں گا۔ ڈاکٹر ولیم کیمبل نے تو بائبل کے 1 یا 2 نکات کا حوالہ دیا، مگر میں انشاءاللہ دونوں پر بات کروں گا۔ انشاءاللہ میں موضوع کے ساتھ انصاف کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں تک قرآن کریم اور جدید سائنس کا تعلق ہے، ماہرین فلکیات نے دعویٰ کیا کہ یہ کائنات کس طرح وجود میں آئی، تو انہوں نے جانا ماہرین کے دیے گئے نام کے مطابق اسے بگ بینگ کہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کائنات گیس و غبار کا بادل تھا جو کہ بعد میں کسی بہت ہی بڑے دھماکے سے جدا ہوا، جس کی کہکشائیں ستارے، سورج، چاند اور یہ زمین ہے۔ یہی معلومات علم و حکمت سے بھرے قرآن مجید میں یوں بیان کی گئی ہیں۔ سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں کہا گیا ہے، اولم یر الذین کفروا، کیا کافر نہیں دیکھتے، ان السماوات والارض تناظرتهم تقتهما، کہ آسمان اور زمین باہم جڑے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں توڑ کر دو کر دیا۔ ان معلومات پر غور کریں جو اس دور میں منظر عام پر آئی ہیں، جن کا ذکر قرآن میں 1400 سال پہلے کیا گیا ہے۔ جب میں اسکول میں تھا تو میں نے پڑھا کہ سورج زمین کے حوالے سے ساکن ہے، زمین اور چاند اپنے محور کے گرد گردش کرتے ہیں مگر سورج ساکن ہے۔ لیکن جب میں نے قرآن کی آیت کو پڑھا، لکھا تھا سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 33 میں لکھا ہے، هو الذی خلق اللیل والنہار، اللہ ہی ہے جس نے دن اور رات بنائے، والشمس والقمر، سورج اور چاند، کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے حساب مقرر سے چل رہا ہے۔ اب الحمدللہ جدید سائنس نے قرآن کے اس بیان کو ثابت کر دیا۔ عربی لفظ جو قرآن میں استعمال ہوا وہ یسبحون ہے، جو کہ ایک متحرک شے کی حرکت کو بیان کرتا ہے۔ اس سے مراد آسمانی چیز لی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آسمانی شے محوری گردش کر رہی ہے۔ قرآن بھی یہی بیان کرتا ہے کہ سورج اور چاند اپنے اپنے محور کے گرد گردش کر رہے ہیں۔ آج کہیں جا کر معلوم ہوا کہ سورج تقریباً 25 دنوں میں اپنا چکر مکمل کرتا ہے۔ ایڈون ہیبل وہ شخص تھا جس نے دریافت کیا کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔ قرآن سورہ زاریات میں کہتا ہے، سورہ نمبر 51 آیت نمبر 47، اور ہم نے ایک وسعت پذیر کائنات کو پیدا کیا ہے خلا کی وسعت کے ساتھ۔ عربی کا لفظ موسیونا اپنے اندر وسعت یعنی توسیع کا مطلب لیے ہوئے ہے۔ علم فلکیات کے حوالے سے ڈاکٹر ولیم کیمبل نے جو تذکرہ کیا ہے میں اسے رد کروں گا انشاءاللہ۔ پانی کے دور کے متعلق ڈاکٹر ولیم کیمبل نے نشاندہی کی ہے۔ یہاں پر
قرآن اس پانی کے چکر کو تفصیل سے بیان کرتا ہے. ڈاکٹر کیمبل نے تو صرف 4 عوامل بیان کیے ہیں. انہوں نے 4A اور 4B پیش کیا ہے، جبکہ 4B کی سلائیڈ بھی نہیں دکھائے گی، نہ جانے کیوں. اس میں ذکر ہے ٹرپلینیشن کا، پانی کے جدول کا. شاید وہ بھول گئے ہیں اس لیے کہ بائبل میں اس کا ذکر نہیں ہے. ان کا کہنا ہے قرآن میں ایک بھی آیت ایسی نہیں جس میں بخارات کا ذکر ہو. قرآن کہتا ہے سورہ طارق میں سورہ نمبر 86 آیت نمبر 11، وجہ السما، آسمان کے پلٹنے کی صلاحیت کے ذریعے. تقریباً سبھی مفسرین نے کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ آیت جو کہ سورہ طارق کی سورہ 86 آیت نمبر 11 میں ہے، یعنی کہ آسمان کو پلٹنے کی صلاحیت بارش کا باعث بنتی ہے. بخارات ہی تو ہے. ڈاکٹر ولیم کیمبل جو عربی جانتے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا ذکر کیوں نہیں کیا. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْمَطَرِ کا مطلب ہے آسمان کو پلٹانے کی صلاحیت بارش کا باعث بنتی ہے. اللہ نے اس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ آئیے اب دیکھتے ہیں اللہ نے اپنی اس مسئلے کا ذکر کیوں نہیں کیا. کیونکہ اب ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ زمین کے گرد اوزون کی تہ بارش کے لوٹانے کے علاوہ کافی کچھ فائدہ مند مادے اور توانائی بھی بارش کے ساتھ مل کر زمین کی طرف واپس آتے ہیں، جن سب کی دنیا میں رہنے والے انسانوں کو ضرورت ہے. بارش ہی زمین کی طرف نہیں آتی. آج ہمیں معلوم ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ ساری لہریں جو ٹیلی فون کے نظام کو اور ٹیلی ویژن کو، ریڈیو کو چلاتی ہیں، جس سے ہم ٹی وی دیکھتے ہیں، ہم رابطہ کرتے ہیں، ہم ریڈیو سنتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہی طے بیرونی خلا کی نقصان دہ شعاؤں کو پلٹاتی ہے اور جذب بھی کرتی ہے. مثال کے طور پر سورج کی روشنی. سورج کی روشنی کے الٹا والا شعاع آئنوسفیئر میں جذب ہو جاتی ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو کرۂ ارض پر زمین کا وجود ختم ہو جاتا. یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو سچ پر مبنی ہے فرماتا ہے وجہ السما، آسمان کے پلٹنے کی صلاحیت کے ذریعے. اور باقی چیزوں کا میں ذکر کروں گا جو قرآن میں ہے. ان کے لیے آپ میری سیریز دیکھ سکتے ہیں. قرآن نے پانی کے دور کو بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے. انہوں نے جو بھی کہا ہے بائبل کے حوالے سے انہوں نے پہلا مرحلہ اور تیسرا سلائیڈ 1 میں دکھایا، پھر دوسری میں پہلا، تیسرا اور پھر دوسرا، جس میں پانی زمین سے اوپر جاتا ہے وہ کہتے ہیں، اور پھر بارش کا پانی زمین پر برستا ہے. یہ فلسفہ تو سیز آف ملٹس کا ہے، 7ویں صدی عیسوی سے پہلے کا. ان کا نظریہ تھا سمندر کے بخارات کو ہوا اوپر اٹھا لیتی ہے اور یہی ہوا بارش برساتی ہے، بادلوں کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے. اور دوسرا حوالہ جو ڈاکٹر ولیم کیمبل نے دیا ہے، پہلا ہے ان کے مطابق بخارات، جو ہم مانتے ہیں. ہم بائبل سے مطابقت رکھنے والے امور کا برا نہیں مانتے. پہلے بارش برستی ہے اور پھر جا کر بادل بنتے ہیں. یہ تو پانی کا مکمل دور نہیں ہے. الحمدللہ قرآن نے بڑی تفصیل سے پانی کے دور کے بارے میں بتایا ہے کئی مقامات پر. یعنی پانی کس طرح اوپر اٹھتا ہے، بادل کیسے بنتے ہیں، بادل آپس میں کیسے جڑتے ہیں، گرج چمک ہوتی ہے، اور پھر اس طرح سے پانی برستا ہے، بادل کس طرح حرکت کرتے ہیں، بارش کی صورت میں برستے ہیں. بخارات کا جدول بیان کر دیا ہے اور الحمدللہ تفصیل کے ساتھ. قرآن میں پانی کے اس دور کا ذکر تفصیل سے کیا گیا ہے کئی مقامات پر. سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 43، سورہ روم میں سورہ نمبر 30 آیت نمبر 48، اور سورہ زمر میں سورہ نمبر 39 آیت نمبر 21، سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 18، سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 24، سورۃ الحجر سورہ 15 آیت نمبر 22، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 57، اور سورۃ الرعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 17، سورۃ الفرقان سورہ 25 آیت نمبر 48 تا 49.